वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी निज़ाम की और उस बेहिसी की जो हमारी जो जैसे कह लीजिए कि हम में सरायत कर चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई थी। मक्का के वो कबाइल या वो उस वक़्त के जो क़ुव्वतें हैं जिन्होंने इंसानियत और मुसावात का जो पर मबनी निज़ाम था, उसमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया था। उनमें उनके मफादात नहीं थे। वो नहीं समझते थे कि इस मुसावात के या इस मुसावी निज़ाम से उनको को फ़ायदा है, तो वो उसकी मुखालफत करते थे। अभी कोई निज़ाम आज आप बना देंगे तो लोग यही रहेंगे, बेहिसी उसी तरह ही रहेगी। उस निज़ाम के अंदर से भी लूप होल ढूंढ लिए जाएंगे और फिर मामला वहीं का वहीं रहेगा। जो एक्चुअल हमारे इंसान बनने का मामला है फ़ारूकी साहब, वो कब किस तरह शुरू हो सकता है, वो किस निज़ाम के तहत शुरू हो सकता है? क्या सज़ा का मामला जो है वो इंतहाई सख्त कर देने से मामला बेहतर हो सकता है? ये सिर्फ टीयर्स चेंज करने से, सूबे बना लेने से, कोई चार जिसे कह लो सीएम सेक्रेटेरिएट खड़े कर लेने से आपको लगता है कि चार सीएम होंगे किसी सूबे के अंदर तो कोई फ़र्क आ जाएगा? वो चारों एक जैसे और आ जाएंगे। आज एक मरियम नवाज़ है, कल चार मरियम नवाज़ होंगी। आज एक सोहेल अफरीदी है, कल चार सोहेल अफरीदी होंगे। सिंध के अंदर तीन जो है वो मुराद सईद क्या जो इस वक्त सीएम के मिनिस्टर हैं सिंध के, वो होंगे। और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दो या तीन सरफराज मुफ्ती आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा सर? अच्छा देखिए, मैं इस सवाल का जवाब आपको पहले दे देता हूं और फिर वो जो सवाल आपने पहले किया, फर्क तो पड़ता है। देखिए, अगर इलाका थोड़ा छोटा होगा और उसको देखने वाला वजीर आला जो है उसके पास कम एरिया होगा देखने के लिए, तो वो फोकस कर पाएगा। मसला फोकस का है नहीं, मसला है हमारा शहाना अंदाजे हुक्मरानी। हम अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। हम चीजों को और लोगों को फैसिलिटेट करने को सियासत नहीं समझते। सियासत तो एक गाली है जो कि शरीफ आदमी नहीं कर सकता। जब तक आपके हकीकी नुमाइंदे आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आगे नहीं आएंगे, वो जो आपकी और मेरी क्लास में से होगा। यहाँ पे मसला ये है कि ये तीन चार क्लब हैं, ये इन क्लब्स की मेंबरशिप अमीर लोगों के पास है, तबका अशराफिया के पास है। किसी को नवाज शरीफ साहब टिकट देते हैं, किसी को इमरान खान साहब टिकट देते हैं, किसी को जरदारी साहब टिकट देते हैं। तो टिकट मुझे तो नहीं मिलता या नौशाद साहब को तो नहीं मिलता। टिकट तो उनको मिलता है भाई जिनके पास जेब में पैसे होते हैं ऑलरेडी, और उन्होंने वो कुछ पैसे इलेक्शन पे खर्च करके और पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पे उस आदमी का मुस्तकबिल तो हो सकता है जो कि अपने लीडरों के बच्चे के पीछे खड़ा होके दिखा दे, तो उसको तो फिर भी फ्यूचर में कोई चांस लगता है। वगरना आम आदमी जिसने सोशल वर्क किया हो, जिसने फील्ड में काम किया हो, जिसने लोगों को जवाब देना हो। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर कोई वजीर हो और वो पिम्स जाए, वहां पे जाके दाखिल हो जाए, वहां जाए, रोज जाके छापे मारे, देखे कि क्या है यहाँ पे, कौन सी मशीन, शोबों के आप जायजा ले जाके कि यार ये शोबे में मरीज कितने हैं, यहाँ पे लाइन कितनी बड़ी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, चीजें ठीक हो जाएंगी। सर आप देखें, आप अपने दफ्तर से नहीं पिम्स ने निकलेंगे। पिछले साल जो बजट खुद बनाकर दिया, जो बजट उनको 6 अरब समथिंग का मिला, उससे 66 करोड़ यानी 66 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करके फिर उसको अप्रूव कराया, 7 अरब से ज्यादा। यानी जो डिमांड करके फिर जो स्पेंड किया वो ज्यादा था, फिर उसको भी अप्रूव कराया। यानी अपनी डिमांड से 66 करोड़ एक्स्ट्रा लिया। लेकिन हालात अब सिटी स्कैन वाली भी आपके सामने आ गए हैं और ये भी आपके सामने है कि वहाँ अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धमाके हो रहे हैं और जनाब बच्चे जो है वो उसी तरह ही जो है वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, बात को समझिए। देखिए, जैसे हर इदारे की एक कैपेसिटी है, पिम्स की एक कैपेसिटी है, इसी तरह से गंगाराम की एक कैपेसिटी है, मियो हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी है, लेडी रीडिंग की एक कैपेसिटी है। हमें उस कैपेसिटी को समझना, ओवरऑल हमें सिस्टम को बेहतर करना है। एक अस्पताल को ठीक करने से, एक जगह पे फोकस करने से चीजें ठीक नहीं होंगी। अब ठीक कैसे होगा भाई? सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये यकीन दिला दें कि आपने अगर गड़बड़ की तो आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ मसला क्या होता है, वो जो अभी मेरे भाई अखवानजादा चट्टान ने जो बात की ना कि हम वो उस शेर की तरह, वो जो मिसरा है, जज्बा दिल, मैं चाहता हूं गर मैं चाहूं। कि मुश्किल पसे मुश्किल, मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। कि यानी मुश्किल का हल ये है कि उसके ऊपर एक बड़ी मुश्किल आ जाए। एक खबर चल रही है, इससे बड़ी एक खबर आएगी, पिछली खबर खत्म हो जाएगी, लोगों का फोकस हट जाएगा। हमारे यहाँ हमने करप्शन के साथ जीना सीख लिया है। हमें करप्शन को बुराई समझना होगा। एक मर्तबा फिर आपको अपने सोशल फाइबर पे काम करना होगा। आपको अपना अपना जो मुआशरा है उसको तो ठीक करना ही है। उसकी तरीका क्या है? हम डंडे के लोग हैं भाई, हमें डंडे से ठीक किया जा सकता है।
اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو میں بچ نہیں سکوں. ہمارے اور ترقی یافتہ معاشروں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ لوگ گڑبڑ کر کے، خرابی کر کے، کرپشن کر کے نکل جاتے ہیں. وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن جو آدمی قانون کے پھندے میں آ جائے وہ قانون سے پھر بچ نہیں سکتا. اس کو سزا مل کے رہتی ہے، خواہ وہ بل کلنٹن ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو. آپ لوگوں کو مثال کے ذریعے قائل کر سکتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی کو نہیں چھوڑا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہے اربوں میں کرپشن کرو، کروڑوں دے کے نکل جاؤ، گڑبڑ ہو گئی ہے 2-4 دن کے لیے معطل ہو جاؤ. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی آپ کسی کوئی اے سی ٹیکنیشین کو، کوئی الیکٹریشین کو، 3-4 لوگوں کو آپ سسپینڈ کریں گے، ایک آدھ کی نوکری کھا جائیں گے، اور اس کے بعد وہ 2 سال بعد کوئی بندہ کیسوں کوسوں کو بھگتتے ہوئے وہ بھی واپس آ جائے گا. سسٹم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بندہ واپس آ گیا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اگر کبھی الیکٹریشنوں کو پکڑ کے سزا دینی ہے، یہ سزا دینی ہے تو اس کو دے. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ وزیر کا مطلب یہ ہے بوجھ اٹھانے والا. وزیر اعظم سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا. تو وزیر صاحب اگر اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور بوجھ اٹھا کر ذمہ داری لیں گے، یہ صرف پروٹوکول کی بات نہیں ہے، جھنڈے والی گاڑی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پاس نوکریوں کا اور ٹھیکوں کا کوٹا، یہ وزارت نہیں ہے. وزارت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آسان کریں. اگر میرے پاس ہیلتھ ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وفاق کے زیر انتظام کتنے ہاسپٹل ہیں، ان میں کیا فیسلٹیز ہیں، کہاں پہ کس چیز کی کمی ہے. میں جاؤں، میں تو دفتر میں بیٹھا رہتا ہوں یا میں اپنے حلقے میں کبھی کبھار چلا جاتا ہوں. یہ حلقے والے بھی لوگ نہیں ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس طرح سے، یہ جو محسن نقوی صاحب نے اگر کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو بھائی سسٹم کولیپس کرایا کس نے ہے؟ مہربانی کریں لوگوں کی نمائندگی، عام لوگوں کو سیاست میں حصہ لینے کا حق دے دیں. عام آدمی جب سیاست میں آئیں گے تو وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے بھی. آپ نے عام آدمی پارٹی کی مثال دیکھی، وہ آپ تو کہتے ہیں نا اتنے یونٹ فری کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم ٹکا فری نہیں کر سکے. بھائی انہوں نے کاشتکاروں کے لیے بھی بجلی کے فری جی یونٹس اناؤنس کیے ہیں، انہوں نے گھریلو صارفین کو بھی بجلی کا ریلیف دیا ہے. وہ وہاں پہ ہاسپٹلز میں نظام وہ کس طرح کا انہوں نے کر کے دیا، وہ اس کی سزا ملی ان کو. وہاں کا جو سسٹم تھا وہ اس طرح کی حرکتوں کا عادی نہیں تھا. لوگوں کو کیوں ڈیلیور کر رہا ہے؟ ان کو بھی آپ نے اندر کر دیا. اب مودی صاحب نے وہ الیکشن جیت لیا ہے، اب انہوں نے دھکے دوڑے سے جس طرح سے آپ کی بھی لوگوں بات کو ویسے اندر کوئی کر کے، وزیر موصوف سن لیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ کہاں کے کس وزیر کی ذمہ داری ہے، کون سے ملک کے وزیر کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. میں تو یوٹوپیا کی بات کرتا ہوں بھائی. ہاں یہاں پہ تو کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کوئی آنسریبل نہیں ہے. ایون ہم وہ لوگ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم تو خود کو خدا کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے، اسی لیے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر میرے اندر خوف خدا ہو اور مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے آخرت کے دن کسی کو جواب دینا ہے، تو میں یہ سب کچھ کیوں کروں گا جس کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں 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 وہ ٹھیک ہو جائے گا، انکوائریاں کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا. یہاں پہ ریلوے کے کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے. آپ نے سالانیہ بلدیہ کی بات کی، کون لوگ تھے جو بتا لینے والے تھے، کس نے پرچی بھیجی ہوئی تھی وہاں پہ، کس کی مرضی سے ہوا. یہاں پہ اربوں خربوں کے سکینڈل، اب کروڑوں کا تو سکینڈل رہا ہی جی کوئی جی نہیں ہے جی، اب تو بھائی. کروڑوں کی اب تو بات ہی نہیں ہوتی. چھوٹے سے چھوٹا سکینڈل، اب تو اربوں سے چھوٹا تو کوئی سکینڈل آپ نہیں ہے. کروڑوں کے بات کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا کسی سیاسی جماعت کا. اخوندزادہ صاحب یہ جو معاملہ ہے، یہ آپ میرا یہ خیال ہے کہ جو بے حسی ہمارے اندر آئی، برائی تو تھی، کرپشن بھی تھی، لیکن جو بے حسی آ گئی ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ بھی وزیر دیکھے ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، وہ کچھ عرصہ ملک سے باہر رہتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر وزیر لگ جاتے ہیں. پارٹیاں بھی جو ہے وہ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی ان لوگوں کو سے جس کے اوپر ایک زمانہ تھا لوگ برا سمجھتے تھے اگر کسی پہ الزام لگ جائے. اب تو آپ کبھی یہ ان وزراء کے یا ایلیٹس کے بچوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، وہاں تو یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کس نے زیادہ کرپشن کی، کس نے زیادہ پیسہ بنایا. یہ ایکوالٹی ہے. اور ادروائز جو لیڈر صاحبان ہیں یا جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، وہ بھی ٹکٹ پھر گھوم پھر کے انہی کو ملتا ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے. میرے جیسے آپ جیسے تو جب لوگ ہیں وہ بس ایسے ہی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ بے حسی ہے یا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام کی تبدیلی بہت ضروری ہو چکی ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے تو ٹکٹ تو دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، ہم کو تو ٹکٹ ملتے ہیں. ہماری پارٹی نے تو سینٹ میں ایسے ایسے لوگوں کو پہنچایا ہے کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ سینٹ میں ہے، وہ قومی اسمبلی میں ہے. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی ادارہ ہے ہی نہیں.
جو ادارے ہم کرپشن کے خاتمے کے ادارے سمجھتے ہیں وہ احتساب کے ادارے نہیں ہے، وہ انتقام کے ادارے ہیں. ان کو صرف انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے اور پارٹیوں کو جوڑنے کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور میرا بھائی جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، تو آپ لوگوں کے دور بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی شاندار دور نہیں تھا. آپ لوگوں کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ جا کے کہ کرپشن کی کیا حالات ہے ہم نہیں کہہ رہے. آپ کے اپنے پارٹی کی پختونخوا کی جو وزیر ہے، پختونخوا کی جو اپنے ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، وہ ہر روز کہانیاں سناتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کا کیا حال ہے، کرپشن کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کس طریقے سے پہنچ گیا ہے. اور ہماری پختونخوا میں تو سرے سے کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں. ہمارے لوگ تو یا کراچی جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے یا پنجاب آ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. تو ہم تو ایسی سیاسی بات نہیں کرتے ہیں لالچن صاحب. آپ ہر چیز میں سیاست جو ہے وہ گسیڑ دیتے ہیں. ہر چیز میں سیاست نہیں گسیڑا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت ایک غیر سیاسی، ایک ملک کے ایک شہری، ایک ذمہ دار بندے کی بھی کرنا چاہیے. حقیقت جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. میرے خیال میں اگر صحت کے کوئی اچھے ادارے ہیں جہاں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں سندھ میں، تو سندھ میں ہے. مجھے آپ پوری پاکستان میں گمبٹ جیسا ہسپتال دکھا دیں، سکر جیسا دکھا دیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جا کے وہاں پہ ہیلتھ کے جو ہے بہترین انتظامات ہوئی ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو حادثات ہو جاتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم واقعی بے حس ہو چکے ہیں یا عادی ہو چکے ہیں. ہمارے لیے یہ چیز نارمل ہو چکا ہے. نہ کوئی استعفیٰ دیتے ہیں، نہ ذمہ داروں کو کبھی سزا ملے ہیں. وقتی طور پہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تب تک جب لوگ بھول جاتے ہیں، اور جب لوگ بھول جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت اس حد تک تو ضرور ہے کہ رائٹ پیپل رائٹ جاب. آپ لسٹ نکال دیں پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، اس کا آپ لسٹ نکال دیں. اس پہ سارے وہی لوگ ہم نے بٹھا دیے ہیں جس کا اس ادارے کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک ادارے سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے ادارے میں بیٹھاتے ہیں کہ چلو آپ وہاں پہ بیٹھ جائے 3 4 5 سال تک اور پیسے کمائیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے وائس چانسلر جن لوگوں کے، ایون قائد اعظم یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ لیں کہ یہ کون ہے، اس کا ایجوکیشن سے کیا لینا دینا ہے. اس طرح کے ہر ادارے کے جو ہے، جب تک ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اس ملک کو اگر ہم آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات بار بار ہمارے سامنے آئیں گے. اس کے خاتمے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب، جو جس چیز میں ٹھیک مہارت ہے، رکھتے ہیں، جس کا قابل ہے، ہم اس کو وہی جگہ پہ بٹھا دیں. اور ٹھیک. دوسرا یہ کہ یہ ملک ہم آئین کے مطابق چلائے، جو جس کا اختیارات ہے وہ استعمال کرے، جو جس کا کام ہے وہی کام کرے. یہ دو راستے ایسے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کے تمام ڈھانچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لال چند ولی صاحب، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بات کہی ہے آج بھی جو وفاقی ہمارے وزیر صحت صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں آدھا جو کے پی کے ہے وہ پمز اسپتال آیا ہوتا ہے. کیوں کے پی کے جو ہے، اب تو ماشاءاللہ دہائیاں گزر گئی، اب تو پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی ہاسپٹلز، کوئی چیزیں، کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز، کوئی ایک نظام جو وہاں پہ صحت کا ہے، وہ کیوں نہیں بنا پا رہی پاکستان تحریک انصاف؟ جی دیکھیں، آپ کا سوال اور اخن زادہ کی بات ایک ہی ہے. اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں، جہاں پہ دونوں پہ صوبوں میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا، اور اس وقت 5 لاکھ روپے، اور اب میرے خیال میں 10 لاکھ روپے ہیں، وہ ان کو ایک انشورنس تھی کہ وہ کہیں سے بھی، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، وہاں سے وہ علاج کرا سکتے ہیں. جہاں تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک اسپتال جو عمران خان نے جو شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے، وہ شاید یہ جو موجودہ وہ تو چلے سیاستدان ہیں ان کینسر کے کا ایک ساتھ نسلوں میں پہلے اسپیشلائزڈ ہے نا، باقی جو جنرل ہاسپٹل کی بات ہے، جو دوسرے دیگر سر امراض سنیں، ہیں. سر سنیں تو صحیح نا، جی. وہی سنیں. اور کے پی کے کا علاج کے پی میں ہی ہوتا ہے. اور اگر اسلام آباد اگر آتے ہیں تو اسلام آباد جو ہے نہ نواز لیگ کی جو ہے وہ جاگیر ہے، نہ پیپلز پارٹی کی جاگیر ہے.
اسلام آباد جو ہے وہ KPK کے بہت قریب ہے، وہاں سے اگر پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو نہیں تکلیف ہونا چاہیے، وہ پاکستانی ہیں۔ جو بار بار جو ہے وہ وزیر صحت ہے وہ بھی کہہ رہا ہے KP سے آ رہے ہیں، آخوندزادہ صاحب کو بھی اسلام آباد میں اگر KP سے لوگ آ رہے ہیں تو اس کی تکلیف ہے، مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہے۔ اب بات آ گئی ہے کہ یہ بے حسی کیوں ہے؟ یہ جب روز روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ اور یہ حکمران بے حس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ مگر یہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہ بے حسی ہوتی کیوں ہیں؟ یہ بے حسی اس لیے ہوتی ہے کہ ان ایلیٹ کا، ان حکمرانوں کا عوام سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کنیکٹ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ غریبوں کے بچے تھے جو آج جھلس گئے، اپنی جان دے گئے، وہ اپنی ماؤں کی گود خالی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا آصفہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے، ان کو ایک معمولی سا وہ لگ گیا تھا ڈرون، تو پوری دنیا جو ہے انہوں نے سر پہ اٹھا رکھی تھی کہ تباہی مچ گئی، یہ ہو گیا۔ تو کیا اس طرح کا ماحول جیسے لیڈ کلاس میں نظر آتا ہے آپ کو؟ ان میں صرف خاموشی نظر آتی ہے، ان میں صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، کل نہیں پرسوں تک لوگ بھول جائیں گے۔ تو یہ حکمران جو ہیں یہ اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ اس واقعے نے جو دیکھیں، یہ ان حکمرانوں نے ہمیشہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ جیسے ابھی صوبوں کی ٹرک کی بتی دی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ یونٹ چھوٹے ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو کیا اسلام آباد چھوٹا شہر نہیں ہے ایک، جس میں پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ہیلتھ منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وزیروں کی فوج ہے، بیوروکریسی کی فوج ہے، سیکرٹری، سارے فیڈرل سیکرٹریز اسلام آباد میں رہتے ہیں، اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو کم سے کم ان کی ایک تو جو ہے نا خواہش جو خواہ کی ہے اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی ہے، وہ اب مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے۔ ٹھیک، آپ کو لگتا ہے کہ نظام بدلنے سے یہ معاملہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لال چند ولی صاحب، یہ نیت بدلے، نیت ٹھیک بے ہونا حسی چاہیے۔ کیسے دور کی جا جب آپ سکتی ہے کی معاشرے نیت میں؟ ہو، دیکھیں آپ کی جب نیت ٹھیک ہوگی تو نظام بھی ٹھیک ہوگا اور بہتری بھی آئے گی۔ آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ ہمیں چوری کرنی ہے، کرپشن کرنی ہے، اقتدار نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں بندوق کے زور پہ اس ملک کو چلانا ہے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں ماریں گے، ہم گولیاں ماریں گے، ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے، تو ذرا ملک نہیں چلتا۔ ملک چلتے ہیں عوام کی لوگوں کی مرضی سے، اور ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ویلفیئر ہوتی ہے، تو ملک ایسے چلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ لال چند ولی صاحب، خزرادہ چٹان صاحب، شہزاد فاروقی صاحب۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ نظام بدلنے کی بات ہے یا کوئی نیا نظام لانے کی بات ہے، یا چھوٹے یونٹ ہیں یا بڑے یونٹ ہیں، ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اس سارے جس نے یہ نظام کھڑا کرنا ہے، جنہوں نے یہ نظام بنانا ہے، ان کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو بے حسی ہمارے اندر آ چکی ہے، جو کرپشن ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہے، جو عدل انصاف کا نہ ہونا ہے، اور جو ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ بطور انسان ہماری ترجیحات جو بدل چکی ہیں، ہمارا جو انداز رہن سہن ہے جو جس طرح سے بدل چکا ہے، اس سب کے ہوتے نظام کوئی بھی آئے گا، ہمیں اس کے لوپ ہولز بھی نکالنے آتے ہیں، ایکسپلائٹ کرنا بھی آتا ہے، ہم وہ کہیں نہ کہیں پھر سے اس نظام کے اندر وہ تمام چیزیں ڈھونڈ لیں گے جو آج ہم اس نظام کے اندر بنا چکے ہیں۔ پاکستان میں ہر طرح کا قانون موجود ہے، ہر طرح کی چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، مسئلہ صرف اس پر عمل درآمد کا ہے۔ عمل درآمد اس وقت جب نظام تبدیل ہوگا، تب بھی نہ ہوا تب بھی نتائج یہی رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو طور اطوار ہیں وہ درست کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے معاشرے کے اندر سے اس بے حسی کو ختم کرنے کا ہے جو ہمارے اندر اود آئی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔